तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह नहल से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। पहले पता नहीं क्या पढ़ता, वकार नकवी ने एक पर्चा पढ़ाया है मुझे और वहीं फिर मैंने अपना प्रोग्राम बदला है। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, महबूद लम जदल ने अपने मकासद के तर्जमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से इरशाद किया, सख्खर लकुमुल लैल वन नहारा वश्शम्स वल कमरा वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह। फरमाया रात को तुम्हारे मुसख्खर कर दिया मैंने, दिन को तुम्हारे ताबे कर दिया मैंने, सूरज तुम्हारे मुसख्खर, चांद तुम्हारा मुसख्खर, वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, और सितारे मेरे अम्र के मुसख्खर। 16 दफ़ा वाहिद के सीगे से सख्खरा की 16 आयतें हैं कुरान में। 2 में मुतलक तस्खीर का जिक्र है, 14 आयतों में 14 से कहा। और ये बात यहाँ लिखने वाली है, जब इस घर से कहता है तो वाहिद का सीगा है सख्खरा, उसने मुसख्खर किया तुम्हारे, और जब किसी और के मुसख्खर करता है तो फिर वाहिद की बात नहीं करता। मसलन सूरह साद में कह रहा है सख्खरना मा दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, हमने पहाड़ों को दाऊद के मुसख्खर कर दिया। 14 से मौलाना कहता है उसने मुसख्खर किया, दाऊद के लिए कहता है सख्खरना, हमने मुसख्खर किया। सूरह अंबिया में सुलेमान की बात करते हुए कह रहा है सख्खरना लहुर रिह तजरी बिअम्रिह, हमने सुलेमान के हवा मुसख्खर कर दी, उसके अम्र से चला करती है। तो अब जो बात सोचने वाली है वो ये है, रात दिन सूरज चांद तुम्हारे मुसख्खर, वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, बड़ी चीजें मुसख्खर कर दी। हत्ता कि सूरह जासिया में हम जब यहाँ तक कह दिया सख्खर लकुम माओ फिल समावाति व माओ फिल अर्ज़ जमिया, जो 7 आसमानों में है तुम्हारे मुसख्खर, जो 7 जमीनों में है तुम्हारे मुसख्खर, कायनात की हर शय मुसख्खर कर रहा है। और यहाँ कह रहा है रात तुम्हारे मुसख्खर, दिन तुम्हारे मुसख्खर, सूरज तुम्हारे मुसख्खर, चांद तुम्हारा मुसख्खर, वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, मगर सितारे तेरे मुसख्खर नहीं, मेरे अम्र के मुसख्खर, पालने वाले खुदाई मेरे नबी की मुसख्खर। छोटे से सितारे बचा लिए, कहा गजन फरहिजियान न पक, अगर सितारे भी इसके मुसख्खर करूं और कल अली की चौखट पे सितारा आए, कि अगर सितारे भी इसके मुसख्खर हुए और कल अली की दहलीज पे सितारा उतरे तो जाहिल बकवास करेंगे अपने मुसख्खर थे खुद सितारा उतार दिया। जिस अली की शादी के लिए अल्लाह ने कायनात दे के सितारे बचा लिए, नहीं फिक्रा कहने लगा हूं और अभी शजरे यहां उभर आएंगे कि किसका नसबनामा क्या है। सर उठाना, जो अल्लाह अली की शादी पर शक बर्दाश्त नहीं करता, शिया हो के अगर अली को नमाज से निकाल दिया जाए, नहीं बर्दाश्त खुदा को कि कोई गुलाम बास अली की शादी में सिकंदर खान कोई शक करे, खुदा को तौहीद को तारक जवाब गवारा नहीं, इसलिए सारी खुदाई मुसख्खर कर दी। वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, यही तो ड्यूटी लगाई है मौला ने मेरी कि जो औरों को नजर नहीं आता वो इस खताकार को नजर आता है। हालांकि बड़ा वाज़ेह इशारा था कुरान में कि वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिह, सितारे मेरे अम्र के मुसख्खर हैं, मेरे अम्र से चलेंगे, मेरे अम्र से उतरेंगे, मेरे अम्र से गिरेंगे। लेकिन आसिम बुखारी उसके बावजूद फिर इंतजाम क्या किया, ज़ोहरा को भेजा। ज़ोहरा को देखा है कभी, मगरिब की तरफ मुंह करो, बाईं जानिब एक बड़ा सबसे बड़ा मोटा सितारा नजर आएगा, सबसे रोशन, यही ज़ोहरा है। इसको कहा छोड़ साहत फलक। अब वहां से जाकर भाई ऐसे ही चला जैसे टूटता है सितारा। कितनी रफ्तार होती है, कितनी रफ्तार होती है टूटे हुए सितारे की, गिनी नहीं जा सकती, करोड़ों मील फी घंटा से भी ज्यादा। बस गिरा, और उस रात पूरा मदीना घरों में नहीं था, छतों पे था, सारा मदीना से हटकर छतों पे, सिर्फ अल्लाह के घर में आने वाला घर में बैठा था। अब चूंकि पूरी रफ्तार से गिरा था, यूं सबने ओ कसरे शीबा की छत पे उतर रहा है, उतरते उतरते ऊपर उठा, पूरे मदीने का लाहौर वाला चक्कर लगाया, फिर कहा वो इब्ने वकास की छत पे उतर रहा है, फिर उठा। मैं आलम अरवाह में था, वकार नकवी अमजद मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, शफीक दे दी। मैंने जाके ज़ोहरा के कान में कहा अली का घर नहीं मिल रहा तो दिखाऊं? उसने कहा चल हट, मुझे नहीं मिल रहा। मैंने जो ही आसमान छोड़ा सड़क बनी थी, इमामत आ रही थी, विलायत आ रही थी, रिजाएं आ रही थी।
مجھے گھر ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا پھر پھٹک کیوں رہا ہے؟ کہا پھٹک نہیں رہا، اگر سیدھا علی کی چوکٹ پہ اتروں، جانتا ہے رسول کی محفل میں کیسے کیسے ہوتے ہیں، لوگ کہیں گے میاں ٹوٹا ہوا تارا تھا اتفاقاً یہاں گرا، نہیں، اترتے اترتے اٹھتا ہوں، پھر چکر لگاتا ہوں، جب علی کی دہلیز چوموں گا ہر منافق سمجھ جائے گا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بھیجا ہوا ہے۔ سردار صاحب اترا کہاں؟ علی کی دہلیز پہ اترا، فوراً آیت آ گئی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں تسمے ٹوٹ جائیں گے اور کہاں رشتہ مودت یوں جڑے گا کہ ہتھوڑے بھی نہ توڑ سکیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں، بلکہ آیت کا جو صحیح ہوتا ہی نہیں۔ قسم ہے اس ستارے کی جس نے سجدہ کیا۔ جا، جس مسلک سے تیرا تعلق ہے، لغت کی کتابیں دیکھ، لغت نہ شیعہ ہے نہ سنی، نہ مقصر نہ مستبصر، نہ بریلوی نہ وہابی، لغت لغت ہی ہے۔ حواس بخاری کہتے ہیں ماتھے کے بل گرنے کو۔ اب یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، جو علی کی چوکٹ پہ سجدہ کرے اس کی تو اللہ قسم کھاتا ہے، اور جو علی کو نماز میں شامل کرے۔ آیت آئی اور آب نیساں کے قطرے کی طرح فرش الہام پہ گری۔ پڑھ دوں؟ سمجھنا علی والا ہونے کا یہی فائدہ ہے، بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اگر دل میں علی ہو، کیونکہ دل بھی کعبہ ہے بلکہ دل عرش ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ کعبے میں علی 4 راتیں رہا ہے، مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، سمجھنا۔ سورہ انعام، جب نجران کے نصارہ نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، 42 سے 45 آیتیں پے در پے تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتریں، ان میں ایک یہ تھی، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ۔ اللہ کہتا ہے میں تو زمین و آسمان کا موجد ہوں، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو بیوی نہیں ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی تو زوجہ ہی نہیں، اس کی تو بیوی نہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ بیٹھا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جسے بیوی کی حاجت نہ ہو۔ اچانک اس نے دیکھا، فوراً عرشی علی نے فرشی علی سے کہا میں جانتا ہوں شادی کی حاجت تجھے بھی نہیں، کر لے تاکہ میں رہوں تو رہے۔ اب یاد رکھ لو اللہ اور علی میں وقار نقوی شاکر رضوی فرق ہی بطول ہے۔ اگر بطول نہ ہوتی تو آج خدائی کی خدائی علی کو خدا کہہ رہی ہوتی۔ اپنی خدائی بچانے کے لیے، اپنی کبریائی محفوظ کرنے کے لیے، اپنی توحید بچانے کے لیے علی البطول کا رشتہ کرایا۔ یہی تو وجہ تھی، رشتہ خود مانگا، بلا کے مانگا، کبریائی کی تنہائی میں مانگا، وحدت کی خلوت میں مانگا۔ میرے حبیب جانتے ہو کیوں بلایا؟ مالک جو ہے، میں بندہ جو ہوں، بندے کو کیا حق ہے پوچھنے کا کہ مالک نے آواز کیوں دی؟ نہیں میرے حبیب تیری محبت کی قسم آج مالک بن کے بلائے ہی نہیں، آج مالک بن کے نہیں، آج گھر کا فرد سمجھ کے، وہ گھریلو مسائل پہ بات ہے۔ بے گھر کہہ رہا ہے گھریلو مسائل پہ بات ہے۔ کیا میرے مالک؟ میرے حبیب وہ بات ایسی ہے کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو اس کی ساری ذمہ داریاں گھر والے پہ ہوتی ہیں۔ نام وہ رکھتا ہے، پالتا وہ ہے، لکھاتا پڑھاتا وہ ہے۔ آخری فریضہ شادی ہوتی ہے، علی میرے گھر میں آیا، میں نے نام اپنا دیا، کلائیوں میں زور اپنا بھرا، سینے میں علم اپنا رکھا۔ سیڈس گھر اللہ کہہ رہا ہے لڑنے جوگا ہوا، ہتھیار تک میں نے بھیجے۔ اب آخری فریضہ رہ گیا ہے شادی والا۔ اے میرے حبیب میں اس رسم دنیا سے بھی واقف ہوں کہ بیٹے والا شہنشاہ کیوں نہ ہو، بیٹی والا بھیکاری کیوں نہ ہو، رشتہ چل کے مانگنا پڑتا ہے۔ تیری محبت کی قسم اگر بدن ہوتا آج مدینے آ کے رشتہ مانگتا، اگر بدن ہوتا مدینے آتا، پتہ چلتا مدینے والوں کو بطول کا مقام کیا ہے۔ مگر تیری محبت پہ بھی بھروسہ تھا، یقین تھا مجھے کہ تو محسوس نہیں کرے گا، تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے۔
ہاں یہ کیا کیوں یاد دلایا یہ سب میں نے؟ رشتہ خود مانگا، تاریخ خود رکھی، اور کائنات کی پہلی اور آخری شادی ہے شاکر رضوی جس میں بیٹے والا بھی خود بیٹی والا بھی خود، کیونکہ رسول نے کہا تھا رشتہ تو ہو گیا تیرا، تو انتظام کرے گا اللہ ہو کر، تو دولہا کی طرف سے انتظام کرے گا خدا ہو کے، میں جتنا زور لگاؤں بندہ ہوں تیرا، تیرے برابر زور نہیں لگا سکتا، میرے حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ پری بھی میں بناؤں گا، جہیز بھی میں دوں گا، کیونکہ علی نے قدم قدم پہ میری توحید کا پردہ رکھا ہے، میں آج اپنا پردہ علی کو دینے لگا ہوں، توحید کا پردہ ہے بطول، کبریائی کی چادر ہے بطول، یہ سارا کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ علی نے شادی کر کے اس کی توحید بچائی۔ اور پھر ایک اور، تو آج کے بعد شفیق زیدی یہ کہنا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ علی کی شادی بشری ضرورت تھی، بلکہ یہ کبریائی ضرورت تھی۔ پہلی شادی رشتہ خود مانگا، تاریخ خود رکھی، بیٹے والا بیٹی والا خود بنا، 6 مہینے لاہور والوں شادی ہوتی رہی، 6 مہینے۔ عالمانہ زمانہ سے زیادہ سر کہہ رہا ہوں کہ حجاز یمن کی سرزمین پہ فصلیں گل سڑ گئی تھیں زمین پر، کیونکہ اللہ نے کہا تھا اپنے حبیب سے اعلان کر دے، چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، جو بھی دھرتی پہ رہتا ہے 6 مہینے رزق میں بھیجوں گا، کوئی رزق ڈھونڈنے نہ جائے۔ کیوں مالک؟ کیوں مالک؟ وجہ کہا 2 وجہ ہیں، ایک تو رزق بانٹنے والے کی شادی ہے، اور دوسرے شادی ہے اس کی جو دوسرا علی ہے، وغیرہ بھی اللہ کہہ رہا ہے ملک با شادی ہے اس کی جو میرا عکس ہے، جو میرا سایہ ہے، جو میرا ظاہر ہے، اور میں کسی کو اس شادی پر جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا چاہے چولہا کیوں نہ ہو۔ شادی کا سہرا خود لکھا، کون لکھ رہا ہے سہرا؟ جو کہتا ہے میں غنی عن العالمین ہوں، مجھے عالمین کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، پڑھنے والے اس کا سہرا کیوں لکھ رہا ہے؟ کہا جاہل نہ بن، غیر کا کب لکھا؟ سن 81 کی بات ہے، ملتان میں عشاء پڑھ رہا تھا میری مرید شاہ میں، تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ علی برخوردار وحدت ہے، دھوں چالا گئے شیعوں میں، او علی کو برخوردار کہہ دیا خدا کا، ایک مطلب پھر تو بیٹا ہو گیا۔ دوسرے دن چٹ آ گئی کہ جی کل والے فکرے کی وضاحت کریں، میں نے کہا میں کیا وضاحت کروں؟ اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، اتنی سرخیاں لگی ہوتی ہیں، اتنے لاکھ فرزندان توحید نے حج کیا، اتنے لاکھ فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی، میں نے کہا تم سیدھے فرزند بن جاؤ، علی برخوردار بھی نہیں بن سکتا۔ اور صحرا کیا لکھا وغیرہ بھی پوری ربائی ہے، ربائی ہے، جانتے ہو ساری، بس میں یاد رہا، یعنی اس طرف نے جانتے ہو، اس طرف خیال نہیں گیا تمہارا کہ ربائی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ پھر ربائی کو تضمین دے کے مخمس کر دیا، فبأي آلاء ربكما۔ اسی سہرے سے نتیجہ ملتا ہے شادی کا، کہتے ہیں میں نے 2 موتی نکالنا تھے ان 2 دریاؤں سے، یخرجو، یولادو نہیں کہا کہ پیدا ہوں گے، یخرجو، اس لیے کہتا ہوں قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے، تلاوتوں کے لیے نہیں۔ اللہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن چکا ہے، تیری میری زبان سے کیا سنے گا؟ سارے کے سارے لسان اللہ نہیں، ہماری ہدایت کے لیے سوچا کرو، یولادو نہیں، یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوں گے، یخرجو، خارج ہوں گے، منہم اللؤلؤ والمرجان، اور یخرجو واحد کا صیغہ ہے، حالانکہ آگے 2 ہیں، تثنیہ ہونا چاہیے تھا، یخرجان ہونا چاہیے تھا، یخرجو، تاکہ پتہ چلے جب سے ہیں ایک ہی وقت میں ہیں، جب سے ایک وقت میں، کہا میں خارج ہوں گے ان میں سے، کیا؟ منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک لولو ایک مرجان۔ اور یہی قرآن کا حسن تعلیل ہے مولانا، یہی قرآن کا اعجاز بیان ہے۔ حسن کو لؤلؤ کہا، حسین کو، تجربہ کر لو، جو قیمتی موتی ہوتا ہے
سیڈس غربی عرب کی ریاست میں رہتا ہے، امجد بھی برسوں ریاست عرب میں وقت گزار کے آیا ہے، تو جس موتی کی قیمت کا پتہ ہی نہ ہو اسے عربی میں کہتے ہیں در یتیم، چونکہ اکیلا ہوتا ہے نا، تو جو قیمتی موتی ہوتا ہے وہ صدف میں ایک ہوتا ہے۔ اب چونکہ حسن خود امام ہے، لو لو کہا، مرجان کی آگے شاخیں ہوتی ہیں، حسین کو مرجان کہا، چونکہ لو لو اکیلا ہوتا ہے، اور میرے مولا حسن کی نسل میں امامت نہیں تھی، لو لو سے مثال دی، اور مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کی پوری جھاڑی ہوتی ہے سمندروں میں، چونکہ حسین کی نسل میں شجرہ امامت تھا، مرجان کہا۔ اور یہ مرجان اتنا پھیلا کہ مرجان یزدان ہو گیا۔ میں نے اللہ نہیں کہا، اعتراض کرنے والوں کی وحی سے بھی زیادہ الحمدللہ غضنفر کو توحید آتی ہے، کیونکہ میں نے توحید کسی ملا سے نہیں مولا سے سیکھی ہے، جنہوں نے کہا ہے بنا عرف اللہ بنا عبد اللہ لولانا ما عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ، ہم تھے تو پہچانا گیا، اور کہہ بھی تیرا مولا لسان اللہ رہا ہے۔ شاہ نجف کہہ رہا ہے بنا عرف اللہ، ہم تھے تو پہچانا گیا، بنا عبد اللہ، ہم تھے تو اس کی عبادت ہوئی، لولانا ما عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے نہ پہچانا جاتا نہ عبادت ہوتی۔ دیکھو باقی نعرہ جیسے لگا لیا کرو، میں نے کل بتایا کہ پرسوں جب جنت کی درختوں کی ٹہنیوں پر طیوران سحر بولتے ہیں، اور سلمان کو تنہائی میں بتایا تھا، اس نے پوچھا تھا یہ طیوران سحر جنت میں حیدر حیدر صبح سویرے کیوں کرتے ہیں؟ تو مسکرا کے بادشاہ نے پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل جاہل تو نہیں سن رہا، فرمایا بس وہ حیدر حیدر کرتے ہیں، جنت کا رکا ہوا پانی چل پڑتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، جو کہہ رہے ہیں اگر ہم نہ ہوتے اس کی عبادت نہ ہوتی، وہی عبادت میں نہ آئے۔ جس کا بیٹا ابو عبداللہ ہو، تیرے مولا حسین کا لقب ہے ابو عبداللہ، جاہل ہے وہ مولوی جو کہتے ہیں بیٹا تھا عبداللہ اس کے نام پر۔ اگر بیٹا عبداللہ مانے بھی تو خود لکھتے ہیں وہ علی اصغر سے بھی چھوٹا تھا، اور ابھی حسین 2 سال کا ہوتا تھا اور نانا کی محفل میں آتا تھا تو رسول کہتے تھے راستہ دے دو ابو عبداللہ آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے مقصد؟ ہر عبد خدا کا باپ ہے حسین۔ علی سین، میں نے علی کے بارے میں قرآن سے پوچھا علی کیا ہے؟ سورہ زخرف نے آواز دی ان ہوا الا عبد، اللہ کہتے ہیں علی عبد ہے، حسین ابو عبداللہ ہے۔ اب یا تو وہ دریچہ کھولو دماغ کا میں آؤں اور خانہ ادراک میں لفظ رکھ دوں۔ میں نے رسول کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ قرآن بولا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محمد عبد ہے، حسین ابو عبداللہ ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب پشت پہ بیٹھ گیا سر نہیں اٹھا، کیونکہ سجدے میں عبد تھا، پشت پہ ابو عبداللہ تھا۔ ابو عبداللہ جس کا بیٹا ہے وہ عبادت میں نہ آئے، کیا بات ہے۔ بہرحال مرجان یزدان بن گیا، سارے قانون وقار نقوی الٹ کر دیے حسین نے۔ میں صرف اسی بات پر کم از کم 20-25 اشرے پڑھوں، کم از کم، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کون سا قانون حسین نے الٹ کیا۔ ایک دو کہہ کے میں آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جو مٹی چاٹ لے بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس ایسا بچہ لے جانا جس کی ٹانگیں پتلی ہوں، پیٹ بڑھا ہوا ہو، رگیں نیلی نیلی ابھری ہوئی ہوں، چہرہ گال پچکے ہوئے ہوں، وہ دیکھ کے ہی کہے گا مٹی کھاتا ہے یہ بچہ، مٹی بیمار کرتی ہے، اس کی مٹی شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے مجلس میں تو میری بات کی تائید یا تردید کرے، جو میں اپنی مثال دوں تمہیں غصہ نہ آئے، مجھے کٹ لگ گیا، زخم آ گیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے پٹی کر دی یا دوائی لگا دی، ڈاکٹر صاحب پرہیز، مٹی سے بچانا، پانی سے بچانا۔ ڈاکٹر صاحب اگر مٹی لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جی سیپٹک ہو جائے گا، پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ مٹی زخم سیپٹک کرتی ہے،
حسین کے گھوڑے کے سم کی مٹی زخم ملاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ برتن جو موصل ہیں، یعنی جو کیریئر ہیں، جو جراثیم کیری کرتے ہیں، ان میں اگر کوئی مریض، کوئی ایڈز والا، کوئی جرکان والا پی لے، اس گلاس سے پی لو، بیماری لگ جائے گی۔ خدا کی قسم اگر کوئی آ کے چوکوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں صرف یہی دیکھ لے، میں نے زنجیر چلائی، شاکر رضوی نے پکڑ لی، شاکر نے چھوڑی، وقار نقوی نے پکڑ لی۔ میرا بلڈ گروپ کوئی، اس کا کوئی، خون میں خون مل رہا ہے، خون بھرا پھل جسم میں اتر رہا ہے، کچھ ہو نہیں رہا۔ یہ حسین کے بدلے ہوئے قانون ہیں۔ یہ سیٹ اثر، یہ جو لبیک یا حسین کا نعرہ ہے، پتہ ہے یہ کس کا ایجاد کرتا ہے؟ اللہ کا۔ شاکر رضوی اب مجھے کچھ ہو گیا ہے، وقار نقوی اب میں آپے میں نہیں رہا، اب کوئی جیے یا مرے میری بلا سے، اب میں عاصم بخاری کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مروان راوی ہے، مروان جانتے ہو؟ بڑا خیر خواہ تھا نا۔ وہ راوی ہے کہ میں ایک رات گھر سے نکلا، ٹھنڈ تھی، کپ کپی چھوٹی ہوئی، بارش ہو رہی، جنت البقیع سے گزرا، مناجات کی آواز آئی، میں رکا، کان لگائے، آواز حسین کی تھی۔ میں کہا ہے اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اذا جاؤ فی الظلام میں مبتہلا اجابہ اللہ ثم لباہ، جو سرد اندھیری رات میں گھر کا آرام چھوڑ کر اسے پکارے، اس کا حق ہے وہ جواب دے۔ مروان کہتا ہے عرش سے آواز آئی لبیک عبدی وانت فی کنف۔ کیا آواز آئی؟ لبیک عبدی، نہیں وہ جو جنون میں فکرہ کہنا ہے وہ آگے ہے ابھی۔ لبیک عبدی وانت فی کنفی، کروں ترجمہ؟ لبیک میرے بندے تو میرے پہلو میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لبیک عبدی وانت فی کنفی، لبیک میرے بندے تو میرے پہلو میں ہے۔ اب کچھ کہنا ہے مجھے، اب یا تو اگلی مجلس جو میں لاہور میں پڑھوں گا، بس 10 دن کے بعد، کل سے پنڈی عشرہ ہے، 10 دن وہاں پڑھنا ہے اور 11ویں دن پھر تمہارے شہر میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، یا تو پھر میں اکیلا ہوں گا ممبر پہ، یا پھر تمہاری معرفت کا معیار ہی کچھ اور ہوگا، دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ کبھی تم بھی لبیک کہتے ہو خدا کو؟ حج پہ اللہ تمہارا بھلا کرے تو میں نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اور اب میں پہنچ گیا وہاں جہاں یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ تم حج پہ اللہ کو کہتے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے لبیک لبیک۔ ابھی نہیں، ہم اسے کہتے ہیں لبیک حاجی بنتے ہیں۔ لاہور والوں جس کا حاجی وہ ہو۔ اب مرجان یزدان بنا کے نہیں، میں نے کہا حسین نے سارے آئین الٹ کر دیے، ہمیشہ جاگنا، وہ آخری تحفہ لو، سمٹ گئی میری بات۔ ہمیشہ معراج کا تصور تھا بلند ہو کے معراج کرنا۔ کربلا کے بارے میں فرمان ہے، دکھا سکتا ہوں، سارت معراج الملائکۃ والمرسلین، کربلا فرشتوں کی بھی معراج ہے، انبیاء کی بھی معراج ہے۔ پہلے معراج یوں ہوتی تھی، حسین نے یوں کر دی۔ جس کی پستی معراج ہو، ہر چیز الٹ دی حسین نے، ایک پتہ بھی بدل دیا حسین نے، ایک ایڈریس، ایک پتہ تبدیل کر دیا حسین نے۔ 61 ہجری 9 محرم تک حسین زمین پہ ملتا تھا، خدا عرش پہ، 10 کے بعد حسین عرش پہ، خدا زمین پر۔ اب خدا کربلا ملتا ہے۔ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھولے لوگوں، پھر امام صادق نے ایک اپنے بندے سے صحابی سے کہا، اس نے کہا مولا 29 حج کر چکا ہوں، دعا کریں اس سال بھی تیار ہو 30 ہو جائیں۔ فرمایا حل زورتا ابا عبداللہ، حسین کی زواری میں کیا ہے؟ مولا نہیں، بس ایک چھوڑی، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی۔ فرمایا اللہ زرت من یزورہ اللہ من فوق عرشہ، اس کی زیارت نہیں کی جس کی زواری عرش سے اللہ کرتا ہے۔
اور یہ بھی فرمان ہی ہے، کامل الزیارات کتاب کا نام ہے، پڑھ لینا، اور آج کی نہیں 1150 پونے 1200 سال پرانی مذہب اہل بیت کی کتاب، اس میں یہ حدیث ہے ان ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام عن یمین العرش ینظر الی معسکرہ وزوارہ، حسین کی کرسی عرش کی دائیں جانب لگی رہتی ہے، وہیں سے ہر زائر پہ بھی نظر ہے۔ 61 ہجری سے پتے بدل گئے، حسین عرش میں ملتا ہے، خدا کربلا ملتا ہے، کیونکہ لفظ کہنے لگا ہوں اگر سمجھ میں آئے، بات تو اپنے اپنے شعور کی اور قوت وصول کی ہے۔ کیوں پتہ بدلا کیوں ہے؟ اب خدا کربلا کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ چپے چپے پر کبریائی کا خون گرا ہے۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔